बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सियासी मंजरनामा, इलेक्शन की तारीख, मुज़ाकरात, बिजली सस्ती, गैस सस्ती और डॉलर की बारिश और पाकिस्तान के अच्छे दिनों की शुरुआत, क्या ये सब होने लगा? इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए चेयरमैन है आल कराची ताजिर इत्तेहाद और अतीक मीर फाउंडेशन के जनाब अतीक मीर साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? ठीक है हम। मेरे दूसरे मेहमान है सियासी, समाजी, अवामी मंजरनामे पर बड़ी गहरी नज़र रखते तजिया निगार है सैयद उबैद शाह साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अतीक मीर साहब, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस वक्त जो हमारे वज़ीर हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब बिजली और गैस सस्ती होने वाली है, डॉलरों की बारिश होने वाली है। वो कह रहे हैं कि बस अब सारे सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल होने वाले। देखिए, ये अब इस मौके पर जो कि हम यानी ताजिर और अवाम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं और जो कुछ भुगत रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जैसे एक मरीज़ जिसके बारे में डॉक्टर समझता है कि नहीं बचेगा तो उसको दिलासे देता है, उसको तसल्लियाँ देता है। तो ये तो तबीब भी नहीं है, इनको डॉक्टर मैं नहीं कहता, लेकिन ये इनकी जितनी भी बातें हैं वो फर्जी बातें हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं सिवाय इसके कि अपने इक़्तिदार को तूल दें, सिवाय इसके कि अब चूँकि ये एक सियासत के सिफर के दर्जे पे इस वक्त खड़े हैं, जो एक साल में इनकी कारकर्दगी सामने आई है, और महंगाई का जो अफरीत, जो तौक लोगों की गर्दन में इन्होंने डाला है, उसने मतवसत तबके और गरीब तबके का जो हाल किया है वो आपके सामने है। ये समझते हैं कि अब हमें जब भी इक़्तिदार छोड़ेंगे तो हम अवाम के भी एहतसाब की जद में आएंगे, और जो भी जीत कर आएगा वो भी शायद हमें चैन से ना बैठने दे। तो सिर्फ इस बुनियाद पर, जिस तरह कि डाकू किसी मकान में घुस जाता है और मकीनों को यरगुमाल बना लेता है, तो उसे पता है कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो भी मेरी मौत है, और अगर मैं मुकाबला करूं तो भी मौत है। तो इनके पास तो क्या कहते हैं, न पाए रफ्तन न जाए मांदन, तो इनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुकाबला करने की साहत नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 14 पार्टियां अगर सब मिल के अगर इलेक्शन के अंदर आएगी तो क्या उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हो जाएगी? सब ने एक दूसरे के बारे में कहा। किसी इन 13 जमातों में किसी एक जमात का मुझे नाम बता दें जिसने दूसरों को चोर और डाकू लुटेरा ना कहा हो, तो फिर उनका साथ बैठ जाना, ये मैं समझता हूँ कि ये या तो कुदरत का कोई कारनामा है, या फिर किसने इतना बड़ा ये काम किया है, कोई अच्छा है या बुरा है, ये अवाम के सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन जो भी इनकी तर्ज सियासत है, जो इनकी तर्ज एक मैशत है, जिस तरह दंदनाते हुए आए थे लंदन से कि मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ और आप देखें डॉलर की कदर नीचे आना शुरू हो गई। आज घूम फिर के एक ही वजीफा सब ने उठा हाथ में थाम रखा है कि ये हमसे पहले वाला ऐसा कर गया, सब कुछ अपने से पिछली हुकूमत पे ये यानी ये बलबा डाल रहे हैं। लेकिन हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि ये खुद क्या कर रहे हैं। कहीं हमने नहीं देखा कि गुड गवर्नेंस नजर आई हो, कहीं मैशत की नोक पलक दुरुस्त करने की कोशिश की गई हो। अभी देखें फिर गैर मुल्की दौरे पे सारे जा रहे हैं, कोई इंडिया की तरफ जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। ये पिकनिक पे आए हुए हैं। इनका विल नहीं है कि ये मुल्क को, अवाम को मुश्किलात से निकालें। इनकी कोई जज्बा नहीं है, इनके अंदर इस तरह का कोई, मैं समझता हूँ कि इरादा नहीं है कि मुल्क को सही विजन सही रुख पे डालें, अवाम की मुश्किलात का अजाला करें। कराची की में बिजली की रेट एक मरतबा, कराची की तरफ मैं आता हूँ हज़रत वैसे साहब, आपके तरफ आता हूँ कि ये अतीक मीर साहब कह रहे थे वो सियासत के ज़ीरो, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई सियासत के ज़ीरो हैं? नहीं, वो तो कोई मीर साहब से इत्तेफाक ना करने की कोई माकूल वजह है नहीं। लेकिन मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी एक और पहलू से बात करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, जो अभी हालात हैं, कोई भी एक फ़रीक इन हालात में, एक फ़रीक तो अल्टीमेटली
پی ٹی آئی ہے. کبھی ہم کاف لیگ کو بھی گن سکتے تھے, اب تو وہ وجود ہی نہیں رکھتی, وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا. تو ایک فریق تو پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے, اور ساتھ میں پھر اس وقت عدالت ہے اور پارلیمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ہم یہ جو محاذرائی اس وقت دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات میں, میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً سارے ادارے اب اپنی حیثیت کھو بیٹھے. ایک شدید بے دلی, لا تعلقی, ناپسندیدگی اور نفرت جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں تو ابھی عتیق صاحب نے جو کہا وہی تقریباً سبھی وہی باتیں کرتے ہیں, یہی حالات ہیں. تو میں دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان اس جگہ پہنچ گیا جہاں پاکستان کے اہم ترین اور معتبر ترین ادارے جو ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. عوام کا ان میں اثر رسوخ اور ان کی جڑیں جو ہیں عوام میں سے ختم ہو چکی ہیں. اب یہ کسی ملک کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی بقا کو خطرہ ہے یا اس کے وجود کو خطرہ ہے یا اس کا مستقبل جو ہے وہ تابناک نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی جو لڑائی ہے, یہی پارلیمنٹ جس کی بڑی بالادستی کے اور سپریمیسی کے دعوے کیے جا رہے ہیں, یہی پارلیمنٹ 2013 سے 2018 کے درمیان کیا تھی؟ ربر اسٹمپ تھی. تو آپ کے پارلیمنٹ کی کیا سپریمیسی, یہ پارلیمنٹ کیا نہیں کرتی رہی, یہاں کیا نہیں ہوتا رہا, مار پیٹ دنگا فساد سب کچھ یہاں ہوتا رہا. کس طرح لوگ اس پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم بہت معتبر ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج شاہد کا خان عباسی صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہاں بلائیں, اور پی اے سی کے جو چیئرمین لگے ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب کوئی لیول ہے. دنیا کیا سمجھے گی آپ کی سپریم کورٹ مذاق ہے آپ کی سپریم کورٹ کہ آپ کھڑے کھڑے تقریریں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں بلا لو چیف جسٹس کو. کیا مذاق ہے یہ؟ کل کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیں ایک جغرافیائی خطے کی ملک کے طور پر حیثیت تب ہوتی ہے جب اس میں 3 پلرز موجود ہوں جن پر وہ کھڑی ہو. ایک اس میں ایک منتخب حکومت ہو, ایک مقننہ ہو جو قانون سازی کر سکے, اور ایک آزاد عدلیہ ہو جو فیصلے دے سکے. تو اگر یہ 3 پلر موجود ہوں تو ایک ریاست کہلاتی ہے. اور اگر ریاست میں نہ پارلیمنٹ عدلیہ کو مانتی ہو نہ عدلیہ پارلیمنٹ کو مانتی ہو تو وہ ریاست کا ہے پھر وہ. تو یہ ملک جو ہے ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. حکومت کو گالی دینا وہ صحیح ہے, حکومت ناکام ہے, کوئی ان کا پولیٹیکل ان کو اس کا حل کیا, اس کو کس طریقے سے دیکھیں, کون سی نظر سے دیکھیں, کیا کریں؟ حل والے مرحلے تو میرا خیال ہے لد گئے. ابھی تو اللہ کا کوئی معجزہ ہی ہوگا, اس ملک پہ کوئی کرم ہوگا تو یہ کوئی بہتری. آپ کیا دیکھیں گے, مطلب کیا دیکھیں گے آپ؟ راستے, سڑکیں, گلیاں وہ جا کے دیکھ لیں, کیا حشر ہے ان کا. آدھی سڑکوں پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے, چلنے کی جگہ اس ملک میں نہیں ہے, کچروں کے ڈھیر ہیں جگہ جگہ, پانی آتا نہیں ہے, بجلی ملتی نہیں ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, پورے مہینوں سے کئی علاقوں میں گیس نہیں آ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیٹرول کا پرائس کہاں چلا گیا, ڈالر کہاں چلا گیا, قیمت ایک دن رکتی ہے 36%. عوام بھی تو خاموش ہے نا, عوام کیا کرے؟ تو بس خاموشی میں اختتام ہو جائے گا. دیکھیں غفلت میں مبتلا ہونا ہی بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کہاں تباہ ہو رہے ہیں, آپ مرچوں میں پاؤڈر ملا رہے ہیں, آپ لال رنگ کے پھلوں پہ رنگ کر کے بیچ رہے ہیں پھل, آپ کنو کو انجیکشن لگا کے بیچ رہے ہیں, ہر آدمی لگا پڑا نا اپنے کام میں. ہم ختم پہ آ گئے, نہ ہماری تعلیم بچی ہے, نہ ہمارے انصاف بچا ہے, نہ ہمارے کوئی نظام بچا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیلے والے سے لے کر اوپر تک سب کرپشن ہی چل رہی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے, اس کا ازالہ کیا ہے, اس کی طرف جائیں گے؟ کچھ نہیں سر, ہم اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. میرا ایک رائے ہے کہ میں جس طرح اس ملک کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور یہاں زیادتی بھاگ گئے, یہاں سے 1 ملین لوگ تو اس سال میں باہر چلے گئے. جو جا سکتا تھا اس نے کہا جی میں باہر جاتا ہوں, یہاں کیا رکھا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے نا, باہر آدمی سڑک پہ لیٹ جائے گا, مزدوری کر لے گا, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالے گا, ڈش واشنگ کرے گا, پاکستان آنا نہیں چاہتا. کیا کہتے ہیں عتیق بھائی آپ اس سوال سے؟ دیکھیں میں تو اس بات پہ, مجھے جو 2 چیزوں کا اتنا صدمہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلی چیز یہ کہ ہمارا دشمن جس شخص نے آپ کے گھر میں سرقہ کرنا ہے, سرقہ لگانا ہے یا کوئی ڈکیتی, وہ سب سے پہلے تو آپ کے گھر کے دروازے گرلڈ, وہ اس کو کاٹنے کا سوچے گا کہ کس طرح آپ کے تالے کھل سکے. فوج گرلڈ ہے کسی بھی مملکت کی, اور عدلیہ ایک آخری امید ہوتی ہے. اس ملک کے بچے نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ سے, جس طرح اپنی فوج سے پیار کیا, ہمارے دشمن نے 75 سال انتظار کیا کہ اتنی والہانہ محبت, اتنی عقیدت کہ لوگ کہیں کہ ہماری جان اس فوج پہ نثار ہو. لوگ یہاں تک کہ نغمے سنتے تھے اور ان کی آنکھیں اشبار ہوتی تھیں.
آج جو ہماری میں نے کہا نا مجھے جو دکھ ہوتا ہے، پہلے فوج کا وقار صفر کر دیا، اس میں ٹھیک ہے ایک جنرل کا قصور ہے، دوسرے مرحلے میں آج جو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کا ایک اس مملکت کی عمارت کا آخری پلر ہے۔ اگر عدلیہ سپریم کورٹ اور آئین کو پامال کر دیا اور یہ اس پہ غالب آ گئے تو پھر اس مملکت کا بچنا، جس طرح میرے دوست فرما رہے ہیں، پھر ایک معجزہ ہوگا، اب پھر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ الیکشن اس کا حل نظر آ رہا ہے کچھ الیکشن کی طرف؟ اگر میں نے آپ سے کیا یہ الیکشن میں یہ جانتے ہیں، دیکھیں یہ سب سیاسی، ہم نرغے میں آ چکے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ سب سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا بھی ایک وقار ہے، یہ بھی پورے پاکستان کے اندر حکومت کر رہی ہے، یہ بھی شاید کبھی یہ سیاسی پارٹیاں تھیں، ووٹ لے کر تو آتے یہ ہیں، سوداگر ہیں، یہ تو ووٹ لے کر آتے ہیں، سب چیزیں کر کے آتے ہیں، عوام کی میں نے کہا پذیرائی کہ ہے۔ جو ان کا حالیہ کردار ہے جو ایک سال میں، وہ سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ وطن فروشی کا کردار ہے۔ اگر سیاسی پارٹیاں ہوتی تو ان 13 جماعتوں کو موقع دیا، جس سے بھی موقع دیا کہ وہ یہ ایک بہترین حکمرانی کریں، اور جس ایجنڈے پر یہ آئے تھے، جنہوں نے ریلیاں نکالی، احتجاج کیے کہ پچھلی حکومت کے خلاف کہ یہ مہنگائی بدترین مہنگائی ہے، تو آج وہ بدترین مہنگائی آج اذیت ناک ہے، عذابناک مہنگائی ہے۔ اب لوگوں سے پوچھیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ملا ہی ورثے کے اندر یہ ساری چیزیں ملی ہیں، ہم تو اسی تو پھر دندناتے ہوئے کیوں آئے تھے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اس رسولی کو چیرا دینے کے بعد اس پہ کینسر نکلے گا، تو آپ نے اس کو نشتر دکھایا کیوں؟ آپ اگر اتنے اچھے سرجن تھے تو آپ چھوڑ دیتے، اسی کے حوالے رہنے دیتے، اسی کو خوار رہنے دیتے۔ آپ تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم قوم کو نجات دلائیں گے۔ آپ ان کے ابتدائی بیانات تو سنیں، آپ ان کے دعوے تو دیکھیں، ان کا وزیر خزانہ، ان کے یہ وزیر اعظم، دیگر ان کے دعوے تو سنیں آپ۔ جو ابتدائی دنوں کی باتیں تھیں وہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتے ہوئے وہ پھر اسی پر یہ تو یہ چکلش کی وجہ سے تو سارا سسٹم وہ ہو رہا ہے، ابھی تک وہ نہیں ہو رہا، آپس کی رنجش ہے، سب ایک پیج کے اوپر آ جائے، سب مذاکرات کے حوالے سے الیکشن پہ آ جائے، ابھی ایک یوں کہتا ہے ایک یوں کہتا ہے، تو پھر کیسے اس کو لے کے چل سکتے؟ دیکھیں اس کا ایک، میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی حل ہے، فوری طور پہ الیکشن میں جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی عمارت کے ملبے کو ہٹانے کے بعد، گری ہوئی عمارت ہے، اس کی ریکنسٹرکٹ کے لیے پہلے ملبہ صاف کرتے ہیں، شماری کی طرف بھی جایا جائے، مردم شماری ہو، پھر اس کے بعد 4-6 مہینے کا ٹائم لازماً الیکشن ہونے چاہیے اس کے بغیر۔ دیکھیں اب آپ کا نظام جمہوریت کا ہے، تو جمہوریت کے عمل کے لیے کیا چیز لازم ہے کہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی غلاظتیں چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر جو لوگوں کا فیصلہ لوگ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ ماضی کے الیکشن دیکھیں تو پورے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، اس طریقے سے ساری کراچی کے اندر آپ دیکھیں جو پوزیشن آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے، عوام نے اعتماد تو کیا ہے۔ ابھی جیسے جماعت اسلامیہ اگر دیکھیں اپنے امپائر کھڑے کر کے آپ میچ تو جیت ہی لیں گے، جس طرح یہ لوگ سیٹسفیکشن تو کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب سب کیا بولیں گے، سیٹسفیکشن تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا سیٹسفیکشن کی نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا بعض خرابیاں جو ایسی وقوع پذیر ہمارے یہاں ہوئی جن کو ہم بر وقت ان کا ادراک نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے، اور اب وہ جب بڑھتی جا رہی ہیں تو کچھ ہمیں اندازہ ہونے لگا، اور آنے والے وقتوں میں جب وہ پورا افریت بن جائیں گی تب ہمیں صحیح پتہ چلے گا، ہم سر پیٹیں گے کہ ہمیں کس وقت کیا۔ لیکن جب 18ویں ترمیم، میری عرض سنیں، 18ویں ترمیم کو بہت کریڈٹ لیتے ہیں آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، ہم نے جی آئین کو اصل شکل میں بحال کر دیا، اختیارات نیچے دے دیے، فلاں کر دیے۔ 18ویں ترمیم ختم کر دینی چاہیے۔ پنجاب، آپ حالات تو دیکھیں، ملک کے صوبائی عصبیتیں کتنی پروان چڑھ گئی، کہاں چلے گئے؟ وہ پنجاب الگ آ کے دکھاتا ہے، سندھ الگ لڑائی شروع کر دیتا ہے آستینیں چڑھا کے، خیبر پختونخوا الگ کہتا ہے، وہاں سے پولیس آ رہی ہوتی ہے، بیچ میں پل بند کر دیتے ہیں۔ کیا کیا اس صوبے کیا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو تجربہ کیا نا یہ خود مختاری کے حوالے سے۔ اچھا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اشارہ بریک کی طرف جا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے محترم فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟
الحمدللہ. آپ سنائیے. اچھا، میرے ساتھ عتیق میر صاحب تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے عتیق میر صاحب کو، جو کہ ہمارے بزنس کمیونٹی سے تعلق جی رکھتے ہیں. عتیق میر صاحب کو کون نہیں جانتا کراچی شہر میں. اور میرے ساتھ عبید شاہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ جرأت اخبار سے چیف رپورٹر بھی رہ چکے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ہے. کچھ سوال ان کی طرف بھی آئیں گے. میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو ایک دن کے الیکشن کے اوپر جو یہ صورتحال چل رہی ہے، تو آپ کس حد تک اس کے اوپر ایگری ہو رہے ہیں، اور کیا آپ اسی ڈیٹ کے اوپر کہ تحلیل و اسمبلی اسی پہ جائیں گے، یا اسی ڈیٹ کے اوپر آپ ایگری کر جائیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے سال اپریل سے یہی ڈیمانڈ کری ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل فوری انتخاب ہے، اور لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور جس کو مینڈیٹ دے وہی آئی ایم ایف سے بھی بات چیت کرے، وہی آگے کا لائے عمل بھی کرے. اس ملک کو لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے. اور یہاں جو ہے یہ بات جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ ہیلے حجت اور بہانے کر رہے ہیں. پہلے یہ کہتے رہے کہ آپ اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے تو ہم انتخابات کرا دیں گے. ہم نے وہ بھی کر کے دکھا دیا، لیکن یہ پھر بھی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے نزدیک آئین کی بالادستی بہت اہم ہے، اور آئین بڑے 112 بڑے واضح اس میں کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ضروری ہے. اگر پاکستان کے آئین کو پامال کر دیا جائے تو اس کے بعد تو پھر کچھ رہا ہی نہیں اس ملک کو گورن کرنے کے لیے، کس بنیاد پہ گورن کیا جائے. اس کے معنی آپ اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنے آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا، ردی کا کاغذ سمجھا، اور یہ ہم نہیں سمجھتے کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا شبیر صاحب، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مذاکرات سے آپ کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں آپ کتنے مطمئن ہیں؟ یہ روز اول سے مذاکرات جو ہیں وہ مذاق والی بات زیادہ تھی، کوئی سیریس تھا نہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں تھی. جو بڑی کامن سی چیز ہے اس کے اندر تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا کہ جی ایک دن انتخابات کر لیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا تو وہ زیادہ بہتر انتخاب ہوگا کمپیئر ٹو دس کہ جی پروونس کے علیحدہ ہوں اور نیشنل الیکشن علیحدہ ہوں، اور یا صوبوں کے بھی الگ الگ. لیکن آئین جو کہتا ہے، اور آئین میں آئندہ بھی یہ موقع آئے کہ آپ سمجھے کہ کل الیکشن ہو جائے اور پنجاب کے اندر ایک ایسی حکومت آتی ہے جو اسٹیبل نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو کہ یہ اسٹیبل نہیں ہے، ہم حکومت نہیں بنا رہے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک 5 سال تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے گا؟ نہیں رہے گا، ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ اتنا ویٹ کیا ہے، تھوڑا سا 2-4 مہینے کی تو بات ہے، یہ کہہ رہے 2-4 مہینے کے بعد ہو جائیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ آئین کی بالادستی کا ہے. ٹھیک ہے، آپ آئین کو رون دے تو پھر آپ کتنے بھی انتظار کر لیں، 2 سال کر لیں، 4 سال. یہ آئین کو کیوں نہیں عزت دیتے؟ آپ کریں جی. شمیم صاحب، یہ عتیق میر صاحب بھی اور عبید شاہ صاحب بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سوال کیا، میں تو بات ہمیں ظاہر ہے بات کرنے بیٹھے ہیں، لوگ سنتے ہیں، تو میں تو یہ واضح طور پر میرا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ یہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے نہیں جا رہے. اس میں تو کوئی ابہام اب ہے ہی نہیں. اور مذاکرات کا معاملہ آج ختم ہو چکا ہے. پی ٹی آئی نے بھی اناؤنس کر دیا کہ جی اب ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہی فیصلہ دے. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے کافی لچک تو آئی لیکن ہم نتیجے پہ پہنچ نہیں سکیں. اب بات یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی کے طور پہ میری یہ رائے ہے کہ پنجاب میں مان لیں الیکشن ابھی وقت پر ہو جاتے. خان صاحب نے تو میں نہ مانوں کی رٹ لگائی نا، وہ مانے نہیں خان صاحب. ڈسکنیکٹ ہو گئی میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا عتیق میر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں نہ مانوں جیسے عبید صاحب کہہ رہے، تو اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو کیسے وہ کیا جائے؟ ویٹ اینڈ سی کیا جائے یا کوئی فیصلہ آنے کی انتظار کیا جائے؟ کس طریقے سے اس کو وہ کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، اس کو جتنا زیادہ وقت دیں گے اس کے ہاتھوں پیدا شدہ مشکلات کا ازالہ مستقبل میں اتنا ہی زیادہ. جیسے ایک زنگ ہے نا، وہ ایک وقت آتا ہے اس کو آپ ریگ مال سے صاف کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کھرچ لیتے ہیں، پھر تیزاب ڈالنا پڑتا ہے، پھر آر پار سوراخ ہو جاتے ہیں. تو اس کو یہ ایک زنگ ہے. یہ 13 جماعتی جو یہ بواسیر کے مسئلے ہیں، جتنا زیادہ اس کو آپ
طول دیں گے اور علاج سے اس محروم کا رکھیں مطلب گے آپ بالکل اتنا زیادہ جریان خون ہوگا. آپ بہت بزدل ہیں یعنی اس سے نا کہ میں کھولتا ہوں اندر سے. میں چونکہ لوگوں کے اندر رہتا ہوں, میں ایک این جی اوز بھی چلاتا ہوں, میں لوگوں کے دکھ درد کو جب میں قریب سے دیکھتا ہوں تو کس کو آدمی دیکھے, کس کی کے پرابلمز کو دور کرے. تو انہوں نے تو آٹے کی ماشاءاللہ اتنی ساری ڈسٹریبیوشن کی. آج آٹے کی ملوں کی ہڑتال ہو گئی. گندم, ایک طرف خبر ہے کہ ملک میں گندم کی جو فصل ہے وہ یعنی بمپر ایک بہترین فصل ہے, اور دوسری طرف آٹا جو ہے وہ ملیں بند ہو رہی ہیں. یہ سب کیا ہے کہ ایک طرف موسم بہار ہے رمضان کے اندر, اور ایک طرف باجو اسمگلنگ ہے نا آٹے کی, اسمگلنگ ہے نا. بارڈر پر جو بیٹھے ہیں ہمارے مہربان, جو ہمارے سپاہی بیٹھے ہیں, وہ سب ملے ہوئے ہوتے, اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ ہر خرابی کا جڑ پکڑے, آپ سرا وہیں تک پہنچ جائے گا. سلیم صاحب, جس چیز کا یہاں کال ہے اس کی اسمگلنگ ہے, تو اسمگلنگ تو روکے آپ. اچھا, صدیق الفاروق صاحب میرے پاس پاکستان نون لیگ کے جو ہے میرے ساتھ لائن پہ, ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدیق صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عتیق میر صاحب جانتے ہوں گے آپ عتیق میر صاحب کو, میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہے. عبید شاہ صاحب جو ہمارے جرت اخبار سے بھی بہت پرانے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی حکومت کے حوالے سے, سیٹسفیکشن کے حوالے سے, کہ آپ جس طریقے سے آئے اور آپ نے یہ کہا کہ بس اب جو ہے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, بجلی سستی ہو جائے گی, گیس سستی ہو جائے گی, اور اب جو ہے پورا نظام, پورا سسٹم چینج ہو جائے گا, تو ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا. کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے جو 4 باتیں کی ہیں, ہم نے اس طرح سے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا. ہم نے یہ کہا, پہلی ہماری بات یہ تھی, صدق صاحب تو ابھی بیچ کے اندر کچھ کہہ رہے تھے, آپ نے شاید ان کی میری بات سن لیں نا, پھر یہ تو کوئی اس طرح تو بات نہ ہوئی نا, میری بات سن لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ غلط ہو تو پھر مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. ہمارا سب سے پہلے جو دعویٰ تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست بچانے نہیں آئے. اچھا. اس کے بعد باقی تھا کہ ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ. ہم نے بہت کوشش کی. اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں یہ اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف جو بین الاقوامی سیاست ہے وہ 2 علاقوں میں بڑی شدت سے لڑائی ہے. ایک طرف چین, روس, ایک طرف امریکہ اور دیگر مغرب. ان کی لڑائی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے ہم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت ہم یہ معاملات کر رہے تھے اس وقت بین الاقوامی سطح پہ اتنا مندہ نہیں تھا جتنا مندہ ہماری حکومت سنبھالنے کے بعد آیا. آج یہ جو سارے باخبر لوگ ہیں, عتیق میر صاحب ہیں, باقی لوگ جو بڑے تاجر ہیں, جو بڑے بزنس اپنا انڈسٹریلسٹ ہیں, انہیں معلوم ہے کہ تیل تو سعودی عرب میں بھی 3 گنا مہنگا ہو گیا ہے. آپ جائیے مغرب میں, چیزیں 4 گنا مہنگی ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں تو 60-70 رشتہ دار جو ہیں, 60-70 فیملیز, وہ یورپین یونین کے ممالک میں بھی ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, اور علاقوں میں بھی ہیں ممالک میں. تو وہ آتے جاتے ہیں. پیچھے ابھی یعنی 4-6 مہینوں میں ہماری 10-12 فیملیز آئی ہیں. تو جو صورتحال وہاں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کی بچتیں بھی نہیں ہو رہی. وہ پاکستان میں پیسے نہیں بھیج پا رہے. مطلب یہ کہ مہنگائی جو ہے آپ نے نہیں کی, مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی, تو اس وجہ سے یہ مہنگائی آ گئی ہے. یہ 2 باتیں ہیں. ہاں 2 باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بد اعتمادی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, وہ کلپ موجود ہے, اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا کہ جی ہم نے بڑی مشکل شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور عوام تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے. لیکن عمران خان صاحب نے پھر آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق عمل کرنے کی بجائے جب انہوں نے دیکھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے تو پھر وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹے. مطلب وہ حکومت چھوڑ کے چلے گئے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, اگر یہ سچویشن دیکھ رہے تھے؟ نہیں, حکومت چھوڑ کے نہیں چلے گئے, وہ تو چھوڑنا چاہتے نہیں تھے. اچھا. انہوں نے تو کچھ اور باتیں کی, وہ اور طریقہ تھا. وہ تو یہ بھی جاتی دکھ رہی تھی. اچھا, جاتی ہوئی دکھ رہی تھی. جی جاتی دکھ رہی تھی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا
کہ میں کوئی آلو ٹماٹر پیاز چینی سستی کرنے نہیں آیا. لاہور میں انہوں نے یہ کہا تھا جب مہنگائی بہت ہو گئی, ہر طرف لوگوں نے جناب تنقید کرنا شروع کی, انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن میں انقلاب ایک برپا کریں. سوال کرنا چاہ رہے عبید صاحب, یہ ایک سوال کرنا چاہ رہے, پھر میں آپ ضرور. نہیں میں تو سوال کے بجائے میں بات تھوڑی سی, پھر میر صاحب اپنی گفتگو کریں گے. میں بات کر رہا تھا لیکن وہ بات میں ابھی روک دیتا ہوں. میں یہی صدیق الفاروق صاحب کا ٹائم قیمتی ہے, ہم آئے ہیں بیچارے لاہور سے شریک ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا اور یہ یوکرین وار اور یہ معاملات, ان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات میں ہم پھنسے. میں کہوں گا کہ ہم اس طرح کے معاملات میں اور ان لڑائیوں میں پچھلے 30-40 سال سے ہی پھنسے ہوئے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس ہمارے ارد گرد آس پاس کوئی ٹینشن کی صورت حال ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں, IMF ڈیسپریٹ میجرز, ڈیسپریٹ ٹائمز نیڈز ڈیسپریٹ میجرز. IMF کے 1 ارب 2 ارب ڈالر کے پیچھے آپ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس حکومت میں ایسے ایسے لوگ ہیں, ایک آدمی کے پاس 4 ارب ڈالر ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کیا کوئی اسپیشل میجرز لینے کو تیار ہے؟ آپ کو ملک بوستان صاحب نے آفر دی کہ جی 2 ارب ڈالر میں مہینے کے بیرون پاکستانی سے منگوا کے دوں گا, آپ پاک روپیز میں ان کو واپس کرنے کا کمٹمنٹ کر لیں 3 سال بعد یا 5 سال بعد. جواب نہیں دیا اسحاق ڈار صاحب نے آج تک. آپ کیا سیریس ہیں سوائے اپنے مقدمات ختم کرانے کے, سوائے اپنی گردنیں بچانے کے, پروٹوکول لینے کے, ہیلی کاپٹروں میں جہازوں میں دورے کرنے کے, بیرون ملک جانے کے, لاؤ لشکر لے کے حج عمرے کرنے کے؟ اس کے علاوہ آپ کسی بات میں سیریس ہیں؟ آپ نے اپنا پروٹوکول ختم کیا. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ 40 گاڑیاں چلتی ہیں, ان کے اے سی وزیر اعظم ہاؤس کے بند ہوئے, لوگوں کی بجلی آج 48 روپے یونٹ کا, مطلب آپ دیکھیں وہ آگے کیا کریں گے لوگ, آخر میں کیا کریں گے لوگ؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ان کی عمارتیں ڈھا دیں گے, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. میرے پاس صرف 2 بندے ہوں گے, ایک میرا ڈرائیور ہوگا, ایک میرا چپڑاسی ہوگا, اور کینڈیڈیٹ کا اپنا کون سا ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے دفتر, ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں گے. ہیلی کاپٹروں پر تو وہ سوار ہوئے جو اس سے پہلے ہیلی کاپٹر پر سوار نہیں ہوئے تھے. ہم تو ہماری پارٹی کے لوگ جو سربراہ ہیں انہوں نے تو ذاتی ہیلی کاپٹر بھی رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے الیکشن کمپین بھی کی تھی. لیکن میں اس طرح کے قانون میں اس کی بجائے میں جو بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا, مجھے سمجھنا چاہیے کہ معیشت سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ 60-70 سال سے یا 50 سال سے, تو بھائی یوکرین کی جنگ کہاں ہوئی اس سے پہلے؟ یہ یوکرین کی جنگ کا اثر پوری دنیا پر ہو رہا ہے. سچویشن بھی تو سنے نا, کرونا سچویشن کے بعد سیلاب آیا ہے, دنیا کا تباہ ترین سیلاب آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سیلاب کی تباہی کتنی ہوئی ہے؟ یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں حضور. اور ہمارے اور پھر دوسری بات بڑی آرام سے میں کہوں کہ جس وقت یہاں چینی 52-55 روپے کلو تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا, منسوخی پیک بن رہا تھا, اور جناب ڈالر 100 روپے کا تھا. صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, فاروق صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروٹوکول کے اندر کوئی کمی نہیں کی, مطلب یہ کہ جیسا چل رہا ہے ویسے چلاتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ تو اس ملک کے حوالے سے کچھ دیکھیں میں عرض کروں, جو آدمی بہت جو آدمی بہت بات کرتا تھا پروٹوکول ختم کرنے, 87 آپ بات کریں جتنے دعوے کرتے تھے کہ میں پروٹوکول ختم کر دوں گا, اب وہ اپوزیشن میں ہیں, ان کا لاہور کا گھر سارے کا سارا بلٹ پروف کا بم پروف بنایا گیا, کھڑکیاں ان کی بلٹ پروف بنائی گئی. سامنے والے کو یہ کہیں گے کہ یوں ہے ویسا ہے, کیا عتیق میر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ضروری پروٹوکول ہے صاحب, آپ نے بھی مہنگائی کی بات کی. ٹھیک ہے, ساری دنیا میں مہنگائی ہے, اور کافی ملکوں میں یوکرین کی جنگ کے بعد یورپ کے ممالک میں شرح کافی زیادہ بڑھی. پاکستان میں پچھلے سال 20 سے 25% مہنگائی کی شرح تھی, اس وقت 48% ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پچھلے برس پاکستان کا بلند ترین جی ڈی پی تھا جو 6% تک تھا, ابھی 0 پہ ہے. تو دنیا میں کاروبار چونکہ کاروباری صورتحال بہتر ہے تو مہنگائی ان کو گرا ضرور ہے لیکن قابل برداشت ہے. ہمارے یہاں قابل برداشت اس لیے نہیں ہے کہ قوت خرید ختم ہو گئی, کاروبار ٹھپ پڑے ہیں. آپ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سلسلے کو بجلی, پانی, گیس یا جو بھی یوٹیلیٹیز ہیں
آپ ان کو ان کی قیمتوں کو کم نہیں کر سکے. تو یہ جو تسلسل آپ بڑھا رہے ہیں وہ مہنگائی کا ایک سبب ہے. تو آپ دو میں سے ایک کام تو کریں, یا مہنگائی کم کریں یا پھر کاروبار کو فروغ دینے کے اقدامات کریں. دونوں باتیں سن لیں, اس کا جواب سن لیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان نے کیا ہے اس میں سبسڈی ختم کرنے کا معاہدہ ہے, گیس پر سے بھی اور جناب بجلی پر سے بھی اور پیٹرول پر لیوی بڑھانے کا ہے, اور اس طرح کے یہ سارے معاہدے ہیں جن کے مطابق آپ نے اب چلنا ہی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نہ چلیں. یہ معاہدہ ایک ساورن گورنمنٹ نے کیا ہے, اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے حضور. لیکن آپ سمجھدار آدمی, لیکن یہاں اسی کے تحت ہی جانا ہے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آخر والے آدمی ایسی چیزیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اگر اگر آپ دو تین تو ہم بھی پروٹوکول ایسے ہی اور یار یہ بات, اور پھر مجھے آپ نے خواہ بخاطر مطلب یا تو بولنے دیں مجھے. جی جی بولے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. وزیر اعظم کے لیے اس کی جان کو بچانے کے لیے تو جو ضروری پروٹوکول ہے وہ تمام سیکورٹی ایجنسیز بتاتی ہیں کہ اس سے کم میں نہیں ہوگا. اچھا, وہ آپ پتہ کر لیں, ساری دنیا میں پتہ کر لیں کہ کیا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, یا پھر وہ چیزیں ہوں. یہ جو باجوہ صاحب نے کہا 70 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ وہ سیاست میں مداخلت کرتی چلی آ رہی ہے, اگر نہ مداخلت کرتی تو کیا یہ حالات ہوتے؟ یہ حالات کبھی نہ ہوتے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کبھی نہ کیا جاتا. چلتی چلاتی حکومت, سارے منصوبے بن رہے ہیں, سب فرسٹ کلاس جا رہا ہے. میں نے 100 روپے کا ڈالر کہا ہے آپ کے سامنے. میں نے GDP 6% اس وقت, تو اب تو بیس ایئر بھی چینج کر دیا تھا عمران خان نے. عمران خان نے تو بیس ایئر جو سب سے کمزور سال تھا اس کو بیس بنا کے اپنی GDP بنائی. ہمارا تو جو اسٹرانگ ایئر تھا اس کی بیس پہ تھا 6%. اچھا صدیق فاروق صاحب, اصل میں میرے پروگرام کا وقت بھی بالکل آخری منٹس کے اوپر ہے, پوری بات آپ کی نہیں آ پا رہی. بہرحال یہ کہ آپ نے اپنے پیغام کو جہاں تک پہنچایا تھا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. صدیق عتیق میر صاحب, اب میں کیونکہ وقت بالکل اختتامی نمات کے اوپر ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے کیسے ہونا چاہیے, اس میں 2-4 جملوں کے اندر ہی بس کس بیس کے اوپر ہم بیٹھے؟ دیکھیں صورتحال تو ایسی ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ایک وائرس پھیلا ہے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. وہ بدعنوانی کا وائرس ہے, جو ایک ٹھیلے والے سے لے کے وزیر اعظم تک اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو بات وہی آتی ہے کہ لوگ سب سے پہلے تو کیونکہ احتجاج سے پہلے, انقلاب سے پہلے لوگوں کو اپنا قبلہ بھی درست کرنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ آلودہ ہوں اور آپ کوئی چیز صاف کر سکیں. یہ تو ایک میں قوم کی طرف کی بات کرتا ہوں. باقی رہ گیا یہ جو بھی حکمران ہیں, فوری طور پر سپریم کورٹ کو پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ اگر گر جاتی ہے تو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, میں انہیں تاریخ کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ پھر اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. بہت سارے حکمرانوں کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے بدترین حالات میں بھی انہوں نے صرف یہ پوچھا کیا عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے, انصاف کے ادارے انصاف فراہم کر رہے ہیں. جب جواب مثبت تھا تو پھر کہا گیا فی الحال ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس وقت پوری قوم کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ کی تذلیل, آئین کے وقار کا خاتمہ, یہ محض ایک سپریم کورٹ نہیں ہے, اس ملک کی سالمیت. ٹھیک ہے. ویسا تو کیا آپ آخری میں پیغام دیں گے, اس کے بعد پھر میں دیکھیں آپ اگر یہ بات ہمارا موضوع یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے, تو ہم تو صاحب اختیار نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں. ہم ایک انپٹ دے سکتے ہیں, اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں کہ شاید کوئی سن لے اور یہ ہو. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو ہے نا وہ اگر مطلب کسی چیز میں لچک نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے, اگر کوئی سمجھدار آدمی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں موجود ہے تو اس کو اس وقت تو یہی بہتر ہے کہ وہ پیچھے ہٹے, ورنہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ عدالت کا حکم جیسا بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, پسند ہے ناپسند ہے, یہ ان سب کے بھی مفاد میں ہے جو نہیں مان رہے
کہ یہ فی الحال عدالت کا حکم مان رہے اور معاذرائی نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نواز شریف نے بھی عدالت سے ریلیف لینا ہے, خود شہباز شریف نے بھی عدالت سے ریلیف لیا ہے, آئندہ بھی عدالت سے رجوع کرنا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی کرنا ہے. کل اگر کوئی اور حکومت میں اور وہ کہے ان کو ریلیف ملے, عدالت کو حکم دے, تو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اب مجھے بالکل اینڈ کی طرف جانا ہے. عتیق صاحب بہت شکریہ, عبید شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, میں اسی الفاظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاص طور پر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.